सारा इंतज़ाम कंपनी के ज़िम्मे था। टिकट और होटल का एड्रेस मुझे दे दिया गया था। मैं खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ और दरवाजे से ही चिल्लाने लगा, अम्मी अम्मी मुझे कंपनी तुर्की भेज रही है। वहाँ मुझे कुछ अरसे के लिए क़याम करना था। अम्मी ने मुस्कुराते हुए बस माशाल्लाह कहा और पूछने लगीं कि कब जाएगा। अम्मी आप मेरा सामान पैक कर दें, कल ही जाना है। अम्मी ने मुझे खाना दिया और बावर्ची खाने में चली गईं। शाम को अम्मी ने मेरी अलमारी से कपड़े निकालना शुरू कर दिए और कहने लगीं, कौन कौन से कपड़े लेकर जाएगा मुझे बता दे, मैं पैक कर देती हूँ। मैंने कुछ कपड़े और सामान निकालकर बिस्तर पर फैला दिया। अम्मी इसको तरतीब से मेरे बैग में रखने लगीं। सामान रखते हुए अम्मा बज़ाहिर खामोश थीं, लेकिन माँ की खामोशी में एक अजीब सा तूफ़ान महसूस हो रहा था। दिल में एक डर था। नज़र माँ की आंखों में आंसू टटोल रही थी। वो तेज़ तेज़ आंखें बंद करके आंसुओं को पलकों के दरीचे में छुपा रही थीं। लेकिन मैं जानता था कि माँओं का गिरिया आंसू में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होता है। इनके चेहरे से दिल का हाल आया होता है। बस दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि अम्मा मुझे जाने से रोके ना। कहीं अम्मा के आंसू ना आ जाएं, वरना अब्बा से इजाज़त लेनी मुश्किल हो जाएगी। मैं मुसलसल बात कर रहा था। बातें बेरब्त थीं, जिनका मकसद माँ की तवज्जो हटाना था, ताकि मेरे सफ़र में कोई रुकावट ना आए। अब्बू ने सिवाय नसीहत के कोई एतराज़ ना किया। वह नमाज की पाबंदी करना, इस्लामी इक़्तिदार का ख्याल रखना, जुम्मे के लिए ज़रूर जाना, मेरी और ख़ानदान की इज़्ज़त के साथ साथ मुल्क की इज़्ज़त व आबरू का पास रखना। उस वक्त अब्बू की वो नसीहतें, वो बातें सिर्फ़ इसलिए तवज्जो से सुनने की अदाकारी की थी कि उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी थी, वरना ज़हन तो इन बातों की ख्याली तस्वीर बना रहा था जो मेरे कोलीग दफ्तर में आते जाते मुंह बना बना कर कह रहे थे, तुर्की इस्तांबुल, ओह यार। इनके मायने खेज लहजों में अजीब सा सस्पेंस था, जैसे हज़ार दास्तानों का सिरा उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया हो। एक मैं था कि एक दास्तान भी ना पढ़ सका। जैसे ही दास्तान ख्याली शुरू होती, किसी न किसी कमबख्त दोस्त का चेहरा मेरे सामने आ जाता और मुझे मुंह चढ़ाना शुरू कर देता। ओए क्या सोच रहा है, मैं भी चल दफ़ा हो कहकर ख्याल की खिड़की बंद कर देता। रात जैसे तैसे गुजर गई। सच तो ये है कि ख्यालों में गुजर गई। सुबह अम्मा ने बड़े चाव से नाश्ता बनाया और साथ में ऑर्डर था कि अच्छे से खा लूँ। वहाँ पता नहीं क्या गंध मिलेगा। अब्बा एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने आए। कंधे पर हाथ रखा और बोले, चला है फिर। मैं मुस्कुराया और कुछ कहना मुनासिब न समझा। बोर्डिंग के बाद मैं बहुत खुश था। मैं जानता था कि अब मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने वाली है। जहाज़ में सवार हुआ। जल्दी जहाज़ ने ज़मीन से राब्ता तोड़ा और हवा में परवाज़ करने लगा। मैं अपने शहर को बुलंदियों से बगौर देखने लगा। आज मेरा गुंजान शहर छोटा महसूस हो रहा था। घर तो इतने छोटे नज़र आ रहे थे कि अपना घर ढूंढना मुश्किल हो गया था। कुछ घंटों में तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में पहुंच गया था। इस्तांबुल, जिसको तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है, जो रूमी बादशाह कुस्तुनतैन के नाम पर रखा गया था। इसको 7 पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। आज ये वाहिद शहर है जो 2 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल है। ये यूरोप का दूसरा बड़ा शहर है। मैं होटल में पहुंच गया, जो मेरे लिए पहले से बुक था। सफ़र की थकावट के बायस फ़ौरन अपने आप को बेड पर गिरा दिया। अब जहन में यही था कि पहुंच गया हूँ, अब देख भी लूँगा, सैर भी हो जाएगी। अभी बस मुझे सोना है। जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी। रात की तारीकी इस शहर की रोशनियों के सामने मांद पड़ रही थी, लेकिन मैं अकेला इस अनजान शहर में रात के इस पहर जाना नहीं चाहता था। लिहाजा फ़ैसला ये किया कि एक रात और सही। कुछ देर के लिए मैं होटल की लॉबी में बैठ गया और वहाँ मौजूद तुर्क लोगों की ज़बान सुनकर ये हिसाब लगाने लग गया कि ये ज़बान मैं कितने दिनों में सीख जाऊँगा। काम मुश्किल लग रहा था। दिल ये कह रहा था कि छोड़, अंग्रेज़ी से ही काम चल जाएगा। अलल सुबह मैं होटल की लॉबी में आया। प्रोग्राम ये था कि आज पैदल वॉक की जाए, शहर की गलियों में आवारागर्दी की जाए। दरवाजे तक ना पहुंचा था कि एक निस्वानी आवाज़ ने दामन को खिच्ची लगाई और वो बोली, सर, अगर आपको शहर का विज़िट करना है या कहीं बाहर जाना है तो गाड़ी मौजूद है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और बोला, नहीं, मैं पैदल वॉक करना चाहता हूँ। वो बोली, ओके, एज़ यू विश। मैं होटल से बाहर आया और एक तरफ चलना शुरू कर दिया। नया शहर था और मुझे रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले मैंने रुक रुक कर इर्द गिर्द का खूब जायज़ा लिया।
اس چھوٹے سے جائزے سے اتنا تو نتیجہ نکل آیا تھا کہ کسی دور میں اسلامی مرکز کے طور پر سامنے آنے والے اس استنبولیوں کو استنبول تک آتے ہوئے کئی تہذیبیوں نے اپنا لبادہ اڑایا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اب یورپ و مغرب کی ننگی تہذیب نے اس لبادے کو تار تار کر دیا ہے۔ اب یہاں یورپی تہذیب کے گہرے سائے ہیں جس کا اثر لباس پر واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا لباس کیا تھا، بدن کا سایہ ہی تھا، اور بس۔ جس اسلام نے اس نیم برہنہ دختر کو زندہ درگوں سے بچایا تھا، آج وہ اسی درگور کرنے والے انگلی تھامے شہاروں پر چل رہی تھی۔ آج وہ اس کی حقوق کی باتیں کر رہا تھا۔ گویا دشمن نے اپنی چال چلی اور اسلامی مراکز پر جدت و فیشن کا ایک ایسا بھاری پتھر پھینکا تھا جس کی لہروں نے پوری اسلامی دنیا میں اپنا اثر چھوڑا تھا۔ عمارتیں دیکھنے کے قابل تھیں، سڑکیں اچھی اور کشادہ تھیں۔ مجھے ان سب کو اس لیے بھی بغور دیکھنا تھا تاکہ راستہ نہ بھولوں۔ صفائی کا بہت اچھا انتظام تھا۔ میں سڑک پار کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ اب ابا کی نصیحت یاد آ رہی تھی، اپنے ملک کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا۔ اب سمجھ آئی بندہ اگر دوسرے ملک میں قانون کا خیال رکھے تو ملک کے لیے باعث عزت ہوتا ہے اور جیب کے لیے باعث بچت۔ پرائے دیس میں کوئی اپنا ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ہو جو وطن کی بولی بولے۔ بس انہی سوچوں میں گم میں سڑک کنارے چل رہا تھا۔ سڑک پر میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، میرے لیے باعث تعجب تھا۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح کسی حادثے یا واقعے پر رش بنا لیتے ہیں۔ میں بھی دیکھنے کی کوشش میں لگ گیا، لیکن ہجوم کی وجہ سے دیکھ نہ پایا۔ نیچے جھک کر ایک بار پھر کوشش کی تو بس اتنا ہی محسوس ہوا کہ ایک بندہ سڑک پر لیٹا ہے اور لوگ اس پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عجیب رسم ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں پیچھے مڑا اور چلنے لگا۔ ہی از ڈائڈ۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دل بجھنے لگا۔ قدم آگے نہ بڑھے، کسی کی آواز نے مجھے چلنے نہ دیا، جیسے کوئی اپنا ہو۔ میں نے اس کے جوتوں کے صرف تلوے دیکھے تھے۔ نہ جانے کیوں ان سے دیس کی مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیس کی مٹی بھی عجیب ہوتی ہے، پردیس میں اور ہی مہک جاتی ہے اور اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ اب میں پوری طاقت سے لوگوں کو ہٹاتا ہوا اس جسم بے جان کے سرہانے جا پہنچا۔ آنکھوں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ آنسوؤں کی لڑیوں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایک ہاتھ سے پیسے ہٹانے لگا تو دوسرے ہاتھ کی آستین سے آنسو سمیٹنے لگا۔ جب دیکھا تو وہ بڑا تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ کپڑے پھٹے پرانے اور خاک آلود تھے۔ اس کا خون بہہ چکا تھا۔ اب میری آواز بھی بلند ہو رہی تھی۔ اس کا پاسپورٹ اور کچھ کاغذ جیب میں تھے۔ وہ منڈی بہاؤالدین کا تھا۔ میرا آبائی علاقہ بھی وہی تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے پیسے واپس اٹھا لیں، وہ لاوارث نہیں ہیں۔ میں نے اپنی کمپنی سے رابطہ کیا اور مینیجر سے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہو گئی ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا آپ صبر سے کام لیں اور آرام سے ایڈریس پوچھ کر بتائیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایمبولینس لے کر آ گئے۔ ہم نے جنازہ اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ کچھ قانونی مراحل کے بعد ہمیں میت کی تدفین کی اجازت مل گئی۔ شان سے جنازہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ مینیجر صاحب اور میں قبر پر بیٹھے تھے۔ میں اس سوچ میں تھا کہ اگر یہ اپنے دیس سے اس دنیا سے جاتا، اس کے بھائی بہنیں، ماں باپ، دوست و احباب کا ہجوم ہوتا، لیکن آج دو انجان لوگ کھڑے تھے جو اس کو جانتے تک نہ تھے، صرف اس کا نام جس کے ساتھ مرحوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں مسلسل اس کے خاندان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا تھا کہ وہ غیر قانونی ہمارے ملک میں آیا تھا اور یورپ جا رہا تھا۔ یہاں اس کی موت پر ایجنٹ اس کو چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، اس لیے شاید لوگ اس کو لاوارث سمجھ کر اس کے کفن دفن کے لیے پیسے اس کے جنازے پر پھینک رہے تھے۔ میں ہوٹل آیا تو اپنے کمرے میں موجود بڑے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا سوچ کر آنکھیں تھم نہ پاتی تھیں۔ کبھی سوچتا تھا کہ اس کی ماں نے بھی اس کو آنسو چھپا کر رخصت کیا ہوگا۔ اس نے کیوں غیر قانونی سفر کا انتخاب کیا؟ یہ لوگ کیوں ڈونکی لگاتے ہیں؟ کیا اس کو یورپ جا کر عیاشی کرنی تھی یا وہ رزق کمانا چاہتا تھا؟ کتنے ہی میرے وطن کے نوجوان اپنا مستقبل روشن کرنے کی غرض سے راتوں میں اٹھ کر محنت نہیں کرتے، بلکہ تاریک راتوں میں ایران سے ترکی اور پھر یونان سے یورپ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جس میں دن کا اجالا خطرہ اور تاریکی روشن مستقبل کی ضامن سمجھی جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں نہ موسم کا اعتبار ہوتا ہے، نہ رہنما کا جنگل، بیاباں اور دریاؤں کے راستے جس میں آپ کو ہر حال میں چلنا ہے۔
وہاں کتنے ہی لوگ شہید رزق کا اعزاز پاتے ہیں، کتنوں کے جنازے ان راہوں پر دو ملکوں کی مشترکہ زمین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی دو تھانوں کی آخری حدود میں قتل ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا قتل ضائع ہو گیا، تو جو دو ملکوں کے بارڈر پر مر جاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہوگا؟ میں مسلسل سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرے سامنے کمرے کا شیشہ تھا یا کوئی سکرین جو مجھے کیا کچھ دکھا رہی تھی۔ ایک محمد شاہد کی لاش نہیں بلکہ بولتی لاشوں کا ایک ہجوم۔ کچھ کے بدن پر کالے نشان تھے تو کچھ کے بدن ہی گولیوں سے سوراخ سوراخ تھے۔ کتنوں نے پانیوں میں بسیرا جما کر اپنے آپ کی شناختی کھو دی تھی، کچھ کو موسم کی تبدیلیوں نے بدل دیا تھا۔ اس سفر کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ جو ماں رو کر رخصت کرتی ہے وہ کبھی اس بیٹے کی کمائی سے عیاشیاں نہیں کرتی، وہ تو اپنے حصے کی روٹی بھی دے دیتی ہے، بس اس بات پر کہ اس کا لال اس کے سامنے رہے۔ اگر ماؤں کو اس سفر کا حال پتہ چل جائے تو کوئی ماں اپنے لخت جگر کو ان انسانی سوداگروں کے ہاتھ میں نہ دے۔ اگر یہ مسافر بظاہر اپنی منزل پر پہنچ بھی جائیں تو مشکلیں حل نہیں ہوتیں، یا تو چھپ کر ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن میں نہ حق پورا ملتا ہے نہ عزت، پولیس سے آنکھ مچولی الگ سے کھیلنا پڑتی ہے، یا پھر پناہ لینے کے لیے گمراہ فرقوں سے ناطا دکھایا جاتا ہے۔ اپنے ملک کی نہ امنی کی داستانیں گھڑی جاتی ہیں، پناہ ملے نہ ملے، ملک کو بہت سے اعزاز اور مذہب کو تانے ضرور مل جاتے ہیں۔ حتمی فائدہ ان بھیڑیوں کی جیبوں کو ہوتا ہے جن کی زبان ماں سے زیادہ ہمدرد لگتی ہے، لیکن وہ اپنے نفع کے لیے ان مسافروں کو ہاتھوں ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ محمد شاہد کون تھا؟ اس کی داستان کیا تھی؟ یہ اکیلا نہیں تھا، ان جیسوں کا پورا ٹینکر بھرا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ کر کمرے سے ہوٹل کی لابی میں آیا، سوچا اس کا ایڈریس تو میرے پاس ہے، کیوں نہ میں اس کے گھر والوں کو خط لکھ کر اس کی موت کی اطلاع دے دوں۔ ہمت ساتھ چھوڑ گئی، کوئی مر جائے تو کیسے مطلع کیا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے 20 عوارق پر لکھا، لیکن مخاطب کس کو بناتا اس کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اماں جی لکھا تو کاغذ میرے ہی آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ماں کو بیٹے کی موت کی اطلاع دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے اس دن پتہ چلا۔ باپ کا نام لکھا، ذہن نے لفظوں کا ذخیرہ چھین لیا۔ بھائی بہن کون ہے؟ اس کے گھر میں کس کو میں یہ المناک خبر سناؤں؟ بس دل کی مان لی، پہلے گھر کے حالات جانتا ہوں پھر بتا دوں گا۔ اب میں نے کاغذ اٹھایا اور محمد شاہد بن گیا اور سب گھر والوں کا تفصیل سے حال دریافت کیا۔ آخر میں بس اتنا ہی لکھ سکا کہ میں منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں، علاقہ آبادیوں سے دور ہے، اس پتے پر خط لکھ دیں، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور اپنی کمپنی کا پتہ لکھ دیا۔ میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ میں جلدی اس وجدانی کیفیت سے نجات پا جاؤں گا، جلدی مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کو میں شاہد کی وفات کی خبر دے سکوں گا۔ مجھے 2 ہفتے انتظار کرنا پڑا اور آخر کار شاہد کے گھر والوں کا خط آیا۔ خط پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں برسنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی ماں نے بڑے اہتمام سے خط لکھوایا تھا، پتر تیری اطلاع ملی، خوشی کا عالم بتا نہیں سکتی، بس فوراً شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ تیری بہنوں نے پورے محلے میں حلوہ بانٹا، میرا دل بڑا پریشان تھا۔ اب تیری ماں کو نیند آ جائے گی۔ کتنے مہینے ہوئے میں تو سمجھی میرا پتر میمو کے دیس میں ان پڑھ ماں کو بھول گیا۔ پتر تجھے پتا ہے تیری اماں نے تیری دونوں بہنوں شاہدہ اور پروین کا زیور بیچا ہے، ان کے سسرال والے دن مانگتے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرا ایک پتر ہے، اتنی جلدی نہیں بیاہ سکتی، 6 مہینے تو دو۔ اللہ بھلا کرے تیری پھوپھی کا، وہ مان گئی ہیں۔ چھوٹی سمیرہ نے بڑا تنگ کیا تھا، کہتی ہے میں بھائی کا سہارا بنوں گی اور BA کر کے استانی لگوں گی، وڈیائی استانی۔ اس نے تیرے ابا کو بڑا مجبور کیا، وہ مان گئے، اب کالج جاتی ہے۔ سعیدہ نے بھی 7ویں میں پہلی پوزیشن لی ہے، کہہ رہی تھی کہ بھائی سے میمو والی گھڑی لوں گی، پتر دال روٹی چلتی رہے گی، بس قرضے والوں نے بڑا تنگ کیا ہے۔ وہ کالو روز دروازے پر آتا ہے، اس کمینے کا کچھ جلدی کر دینا، جوان بچیوں والا گھر ہے، لوگ باتیں کریں گے۔ میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ 2 مہینے کا ٹائم دے، تیرا 80,000 اکٹھا ہی منہ پر ماروں گی۔ تیرے ابا کو تیری بڑی یاد آتی ہے، پر کسی سے کہتے نہیں ہیں، تیری فوٹو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو کبھی دور گیا نہیں نا؟ ان کی آنکھ کا دوبارہ آپریشن کروانا پڑے گا، ٹھیک نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں کوئی نہیں، ایک سے کام چل جائے گا، پہلے بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھا لوں، اصل میں آپریشن سے ڈرتا ہے۔ پتر خط ضرور لکھنا۔
خط ہاتھ میں لیے میں روتا ہوا شاہد کی قبر پر گیا۔ اس کو روتے ہوئے رک رک کر خط سنانے لگا۔ میں اس کا مجرم تھا، میں نے اس کو غلط سمجھا تھا۔ وہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں بلکہ 4 بہنوں کی ڈولیوں کو اٹھانے کے لیے تاریکی میں سفر کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے شاہد ان راہوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کو بوجھ نہیں بنایا، رحمت بنایا ہے، پر ہم نے جہیز کے نام پر اللہ کی رحمت کو بوجھ بنا دیا ہے۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کی رخصتی کرنے کے لیے قرض لیا تھا؟ کیا صحابہ بھی بیٹیوں کی ڈولیاں اٹھانے کے لیے مشکلات سے دوچار ہو جایا کرتے تھے؟ بس میں نے اس کی قبر پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوتا، بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جاتیں، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ آج سے تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر کیا تھا کہ میں نے جلد ہی ماں کو قرض ادا کرنے کے لیے رقم بھیج دی، ساتھ میں سعیدہ کے لیے گھڑی بھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی، میں خوشی خوشی پوری کر دیتا۔ خط و کتابت کا سلسلہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے وہ اپنا ہی خاندان معلوم ہوتا تھا۔ شاہدہ اور پروین کی شادیاں رکھ دی گئی تھیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی باہر ہوتا ہے، کوئی کسر نہ رہے۔ شاہدہ کا ایک ہی اصرار تھا کہ بھائی تم ڈولی کو کندھا نہیں دو گے تو میں ڈولی میں نہیں بیٹھوں گی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس نے ڈولی کو کندھا دینا تھا، اس کو مزدور کی مدد سے میں قبرستان تک کندھا دے چکا ہوں۔ بس گھنٹوں بیٹھ کر روتا، کبھی کبھی کام برداشت سے باہر ہو جاتا اور سوچتا بس اب بتا دیتا ہوں اور نہیں، لیکن پھر سوچتا شاید اللہ نے ان کو ایک اور شاہد دے دیا ہے، جس شاہد کو بے رحم زمانے نے اپنی بیہودہ رسومات کے پاؤں تلے روندا، جس کو میرے ملک کے نالائق سیاستدان نے دبے پاؤں ملک بدر ہونے پر مجبور کیا، جن سے ہمارے بڑوں نے لڑ کر آزادی کی نعمت لی تھی۔ آج میری ملت کا جوان پھر کیوں ان کی غلامی کے خواب دیکھتا ہے؟ میں قصوروار کس کو بناؤں؟ اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو جو جہیز کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، یا اس نام نہاد مسلمان کو جو جہیز کم لانے پر تانوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے، یا اس سوداگر کو جو چند سکوں کے لیے سنہرے خوابوں کا جال بچھاتا ہے تو کبھی رنگین ساحلوں کی باتیں کرتا ہے؟ وہ بیچارے چہرے کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں سیاستدان کوئی قانون نہیں بناتے؟ بیجا رسموں کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں کتنے ہی بے تکے قانون بنائے ہیں، وہاں الہی نظام کی جھلک کیوں نہیں دکھا دیتے؟ یہ دیکھا دیکھی میں کیوں لوگ غیر قانونی دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک ہمسایہ کا لڑکا اچھے پیسے کما رہا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ کیا بیچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ یہاں تو لوگ اسی رب اور خدمت خلق کے نام پر اپنے کاروبار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نام چیریٹی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اپنی اگلی نسل کا ورثہ بنایا جاتا ہے۔ میں نے بڑی منت سماجت سے بڑی مشکل سے شاہدہ کو راضی کیا۔ کتنے جھوٹ بولے، میرے کاغذ نہیں ہیں، پولیس مجھے جیل میں بند کر دے گی، اگر میں نہیں آتا تو کتنے پیسے ٹکٹ وغیرہ کے بچ جائیں گے جو تم دونوں کی شادی پر خرچ ہو جائیں گے۔ بس تم دونوں خوش رہو۔ باقی ایک دوست کے ہاتھ کچھ سامان بھی روانہ کر دیا ہے۔ سمیرہ نے لکھا تھا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اس بار میں آپ کے کپڑے پہن کر کچھ دیر کے لیے بھائی بن جاؤں گی، لیکن میری شادی پر آنا پڑے گا کیونکہ امی کہہ رہی تھیں کہ تیری اور بھائی کی اکٹھی شادی کرنی ہے، خرچہ بچ جائے گا، روز روز شادیاں نہیں کی جاتیں، اپنی شادی پر تو ضرور آؤ گے۔ بہنیں یوں ہی خط لکھتی تھیں اور میں ان کو جواب لکھ دیتا تھا۔ ہر آنے والا خط مجھے رلا دیتا تھا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے چھٹی ملی اور پاکستان جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دل میں ایک ڈر سا تھا، اب کیا کیا جائے؟ خیال آیا 2 سال شاہد بن کر گزر گئے ہیں، اب چھٹی کے دنوں میں شاہد کا دوست بن کر اس کے گھر والوں سے ملنے جاؤں گا۔ بہنوں کے لیے تحائف لیے، اب تو شاہدہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، اس کے لیے کھلونے اور کپڑے لیے۔ جیسے ہی میں پاکستان پہنچا میرا دل چاہتا تھا کہ میں فوراً ہی شاہد کے گھر پہنچ جاؤں، لیکن کیا کرتا، ابو اور امی ایئرپورٹ پر خود لینے آئے تھے۔ ابو نے 2 دن کی چھٹی لے رکھی تھی، اس لیے 2 دن گھر میں گزارے۔ تیسرے دن یہ کہہ کر نکلا کہ ایک دوست کی امانتیں ہیں، اس کے گھر پہنچانی ہیں۔ گاڑی نکالی اور سیدھا اس کے گھر پہنچا۔ میں نے کیونکہ شاہد کی طرف پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، اس لیے سب کو میرا انتظار تھا۔ جیسے ہی میں پہنچا سب بہنیں دروازے پر آ گئیں، شاہدہ اور پروین بھی آئی ہوئی تھیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کے ابو امی کو گلے لگا کر چیخ چیخ کر روں۔
اپنا من ہلکا کروں، لیکن وہ سب بہت خوش تھے اور مجھ میں ہمت کہاں تھی کہ میں ان کو بتا سکتا۔ میں نے شاہد کو کبھی اس کے قدموں پر نہیں دیکھا، وہ تو مردہ حالت میں پڑا ہوا ملا تھا۔ مجھے شاہد بنے 7 سال بیت گئے، بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، سمیرہ اب اسکول میں پڑھاتی ہے، پروین اپنے شوہر کے ساتھ اماں اور ابا کے ساتھ رہتی ہے۔ ابا اور اماں نے پچھلے سال عمرہ بھی کر لیا ہے، بس ایک کام رہ گیا ہے۔ اماں کہتی ہے پتر شاہد ماں کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی شکل دکھا جا۔ اب تو خوابوں میں آتا ہے، تب آئے گا جب اماں مر جائے گی، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایسی کتنی ہی لاشیں ہیں جن کی آوازیں ہمیں سنائی نہیں دیتیں، لیکن وہ اپنے وجود کا کسی نہ کسی صورت میں اظہار ضرور کرتی ہیں۔ ہم انہی کی شناخت استعمال کر کے نئے لوگوں کو انہی راہوں کے مسافر بنا دیتے ہیں۔